मकफ़ात अमल अटल है, ये होकर रहता है। अगर कोई किसी का जीना हराम करे तो अल्लाह उसका मरना हराम कर देता है। और किसी के साथ कोई भी शख्स ऐसा जिसने कुछ बुरा किया हो या जुल्म किया हो, वो सोचता है कि शायद वो खुदा की पकड़ से बच गया, लेकिन हकीकत में ऐसा हरगिज नहीं होता। ये कहानी है मकफ़ात अमल की, एक ऐसा मकफ़ात अमल जो कि अटल है और जो एक इंसान के साथ हुआ जिसने उसकी पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। ये कहानी कोई नॉवेल की कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म की कोई स्टोरी है। ये किस्सा एक ऐसी चीज से जुड़ा है जिसको कहते हैं काला जादू, जिसे कहते हैं शैतान। ये उन चीजों से जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा है जो जब शुरू हुआ तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जब उसका इख्तिताम हुआ तो ऐसा था जिस पर उसका मकफ़ात अमल शुरू हो गया। स्टोरी को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी कि यहाँ तक आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वो हॉरर स्टोरीज जो रियल में हुई होती और ऐसी कहानियां जिनको सुनने के बाद इंसान का ईमान ही ताज़ा हो जाता है। ये कहानियां सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती, बल्कि ये वो कहानियां हैं जो कि हमारे आस पास के एनवायरनमेंट में हो रही होती और बहुत से लोग इन सब चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं जो रियलिटी के बहुत ज़्यादा करीब होती हैं। और अब आपका चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मजीद ऐसी स्टोरीज लाने के लिए आपके लिए। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज की स्टोरी हमारे साथ जिन्होंने शेयर की है वो एक आमिल है। मेरे पास कुछ आमिल हजरात की भेजी हुई कुछ स्टोरीज हैं, लेकिन उनमें से मैंने वो स्टोरी सेलेक्ट की हैं जो कि मुझे सुनानी चाहिए। इस स्टोरी को सुनने के बाद मुझे लगा कि ये स्टोरी तो ज़रूर सुनाने वाली है। उन आमिल साहब ने मुझे बताया कि एक दिन उनके पास एक औरत आई जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थी। तकरीबन रात के 11 बजे का वक्त था उनके घर पर जब वो औरत आई और आके कहने लगी कि मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से मेरे साथ और मेरी फैमिली के साथ कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि अब बर्दाश्त से बाहर हैं। शुरू में तो हमने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन अब वो हद से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उन आमिल साहब ने कहा कि मुझे तफसील से बताओ। अब यहाँ पर वो औरत अपनी पूरी बात को क्लियर नहीं बता रही थी, सिर्फ ऊपर की चंद मोटी मोटी बातें बता रही और वो डीप में जाना ही नहीं चाह रही थी। और उसने कहा कि मेरे साथ भी कुछ अजीब से मामलात होने लगे हैं। कभी कभी बैठे बैठे मेरे हाथ पांव अचानक ही मुड़ जाते हैं और मुझे होश ही नहीं होता। जब मुझे होश आता है तो मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि अभी कुछ देर पहले मेरे जिस्म पर किसी की हाजिरी हुई है, और जब कुछ देर बाद मुझे होश आता है तो मेरा पूरा जिस्म दुखने लगता है। और मुझ में उस वक्त जब वो हाजिरी मुझ पर होती है, उस वक्त मुझ में इस कदर ताकत आ जाती है कि मेरे आस पास कोई भी मुझे कंट्रोल करने के लिए आता है तो मुझ में इस कदर ताकत होती है कि अगर मैं उसका हाथ पकड़कर मोड़ दूं तो शायद उसके हाथ की हड्डी ही टूट जाए। और ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। तो उन आमिल साहब ने कहा कि ठीक है, आप यहाँ पर बैठ जाओ। और उसके बाद उन आमिल साहब ने कुछ कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। जैसे ही आमिल साहब ने वह आयत पढ़नी शुरू की, अचानक से वो औरत जमीन पर गिर गई। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। उसके साथ कोई और था ही नहीं। आमिल साहब ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कोई है? तो उस औरत ने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ सर हिला दिया। अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। आमिल साहब मजीद चीजें पढ़ने लगे और अचानक उसके मुंह से कुछ आदमियों की आवाजें आने लगी जो कि काफी भारी थी, और ये बात साफ जाहिर थी कि उस पर किसी की हाजिरी हो रही है। अचानक ही वो औरत बेहोश हो गई और फिर तकरीबन 5 मिनट बाद उसको होश आया तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और उसका जिस्म बहुत ज़्यादा दुख रहा था। आमिल साहब अच्छी तरह समझ गए थे कि ये केस कोई आम केस नहीं हो, ये बहुत ही कोई बिगड़ा हुआ केस। आमिल साहब ने उस औरत से कहा कि मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे पूरी कहानी बताओ। तो उस औरत ने कहा कि आमिल साहब, मुझसे एक गलती हो गई है और अब मैं उस गलती का खमियाजा भुगत रही हूँ। आमिल साहब ने कहा कि मुझे अपनी पूरी कहानी डिटेल में बताओ, जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगी मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकती। अब उस औरत ने जो इंकशाफात शुरू किए थे वो तो ऐसे थे कि अच्छे भले इंसान के पसीने ही छूट जाएं। उस औरत की उम्र 55 थी। इस 55 साल की उम्र में वो औरत न जाने कितनी चीजों से गुजरी, उसने क्या कुछ कर दिया। और कहानी थी हसद की, कहानी थी जेलसी की। उस औरत ने बताया कि मेरी भाभी, जिनकी शादी अब से तकरीबन 5 साल पहले हुई थी, और ये मेरे भाई की लव मैरिज थी। जब मेरी भाभी शादी होकर घर आई तो सब लोग ही उनके हुस्न सलूक से काफी इम्प्रेस थे, और ये मेरा सबसे छोटा भाई था जिसकी ये पसंद की शादी थी। मेरी भाभी काफी पर्दे वाली खातून थी और बहुत ही नमाजी परहेजगार।
اور صبح شام کے اذکار کرنے والی. ان کا اخلاق بھی بہت اچھا تھا. جو کوئی بھی ان سے ایک بار ملتا تو وہ ان کے اخلاق کا دیوانہ ہو جاتا اور ان کے گن ہی گانے لگتا. اور مجھے اصل حسد تو بھابھی کے اخلاق اور دوسرا اس دولت سے تھا جو کہ میرے بھائی کے پاس تھی. میرے بھائی کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا اور بھابھی کے آنے کے بعد تو یہ سمجھیں کہ وہ کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہا تھا. اور جہاں پر میری شادی ہوئی تھی کافی مڈل کلاس فیملی تھی. میری بڑی بیٹی شادی شدہ تھی. اس کی شادی کو ابھی کچھ وقت ہی ہوا تھا. اس کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہیں تھی. اور اس کے بعد میرے 2 اور بیٹے تھے جن کی عمریں تقریباً 18 سال تھیں اور ایک 22 سال کا تھا. اب جب میں اپنی بھابھی کو اتنا خوش و خرم اتنا خوشحال دیکھتی تھی تو مجھے کافی جیلسی ہوتی تھی کیونکہ جہاں میری شادی ہوئی تھی وہ کافی مڈل کلاس فیملی تھی. اور پھر میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور وہ اپنے کاروبار پر اس طرح دھیان بھی نہیں دے پاتے تھے جس طرح پہلے دے رہے تھے. ہمارا کاروبار کافی ڈاؤن ہو چکا تھا. حالات کافی مشکل ہو گئے تھے ہمارے گھر کے. اور دوسری جگہ جب میں اپنی بھابھی کو دیکھا کرتی تھی جو کہ ایک اچھی بہترین اور ایک امیر زندگی گزار رہی تھی تو مجھے وہاں اس سے حسد ہونا شروع ہو گئے. میرا بھائی جو کہ بہت ہی خوش و خرم اور خوشحال زندگی اس کے ساتھ گزار رہا تھا, جب میں اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھتی تو مجھے ان کی چیزوں سے جلن ہونے لگتی. جب میں اپنے بھابھی کے برانڈڈ کپڑے دیکھتی جو کہ کسی بہت بڑے برانڈ کے کپڑے ہوتے, جب میں ان کا ہینڈ بیگ دیکھتی اور جب میں ان کے انداز دیکھتی تو میرا دل اندر سے جل جاتا. میں اتنی زیادہ جل جاتی تھی کہ میرا دل کرتا تھا کہ میں یہ سب کچھ ان سے چھین لوں, لیکن یہ ان کی قسمت تھی جو ان کو ملا تھا اور یہ میری قسمت تھی جو مجھے ملا تھا. دن رات یہ چیزیں چل رہی تھی لیکن میری بھابھی پھر بھی بہت مجھ سے پیار محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آتی تھی. میں نے اپنے ارادوں کی خبر ان کو ہونے نہیں دی کہ میں ان سے کس قدر جیلس ہوتی ہوں. کبھی کبھی طنز کر دیا کرتی تھی لیکن میری بھابھی اس کو ہنس کر ٹال دیتی تھی. ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو سیریس نہیں لیتی تھی. میری بڑی بیٹی کو بھی ان سے بہت زیادہ حسد تھا کیونکہ وہ خود بھی اپنے سسرال میں ایسی زندگی نہیں کاٹ رہی تھی جیسا کہ وہ اپنی کو اتنی خوش و خرم اتنی خوبصورت زندگی گزارتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اب کچھ ایسا کہ جب میرا حسد حد سے زیادہ بڑھ گیا, کیوں نہ میں اپنے بھائی کے گھر میں اوپر والے فلور میں جا کر رہنا شروع کر دوں کیونکہ اوپر والے فلور بالکل ہی خالی تھا اور وہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور وہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار بنا ہوا تھا. اور اس طرح تو یہ چیز ممکن نہیں تھی. بھائی اور بھابھی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ اگر میرا بھائی میری بھابھی کو طلاق دے دے گا تو اس کے بعد اس گھر پر میرا قبضہ ہو جائے گا کیونکہ بھائی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے پاس ہی آئے گا اور مجھ سے سہارا مانگے گا, اپنے دکھ سکھ روئے گا اور اس طرح اس معاملے میں میری مدد ہو جائے گی. اس بیچ جب میں بھائی کے گھر میں آنے کی بات کہوں گی تو بھائی بھی ہاں کر دے گا کیونکہ اس وقت وہ بالکل تنہا اور اکیلا ہوگا. یہ بات سوچ کر میرے دل میں نئے نئے خیال آنے لگے, یا یہ کہیں کہ شیطان مجھ پر پوری طرح حاوی ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے کچھ عملیات کی چیزیں انٹرنیٹ پر فائنڈ کرنا شروع کی تو وہاں پر مجھے کتاب کے بارے میں پتہ چلا اور پھر اس کے بعد میں نے اس کتاب کو حاصل کر لیا. میں نے گھر میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی, صرف میری بڑی بیٹی ہی اس بارے میں جانتی تھی. اس میں کچھ عملیات لکھے تھے, کسی کو برباد کرنے کے اور کسی کا طلاق کرانے کے. جب ان عملیات کے بارے میں نے پڑھا, ان کے طریقے کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ کس طرح کیے جائیں گے, تو ان کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ کسی ویران جگہ پر تنہائی میں بیٹھ کے کیے جائیں جہاں پر کوئی بھی ڈسٹربنس نہ ہو. یعنی جب وہ عملیات کیے جائیں تو آس پاس کوئی بھی ایسا نہ ہو جو مداخلت کرے. میں ایک عورت تھی اور کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی تو مجھے خیال آیا کہ ہماری چھت پر ایک کافی بڑا کمرہ بنا ہوا تھا کونے میں, وہ بالکل خالی ہوتا تھا اور اس کو ہم نے اسٹور کی طرح استعمال کیا ہوا تھا. رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو رات کو تقریباً 1 بجے کے بعد میں اس کمرے میں جا کر وہ عملیات کیا کرتی تھی. اس کتاب میں سب سے خوفناک ایک عمل تھا. اس عمل کے بارے میں یہ بات پہلے ہی بتائی گئی کہ اس عمل کو کرنے کے بعد رزلٹ 100% آ جاتا ہے, آپ کی من چاہی مراد پوری ہو جاتی. لیکن یہ عمل بہت ہی خطرناک ہے. اس کو کرنے والے کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ آگے کے معاملات کو بھی طے کر سکے. لیکن اس وقت مجھ پر بھوت سوار تھا اس حسد کا جو میرے اندر آگ بن کر جل رہی تھی. خیر میں نے اس اندھیرے کمرے میں جا کے اس عمل کو کرنا شروع کیا اور شرط بھی یہی تھی کہ یہ عمل بالکل اندھیرے میں کیا جائے, صرف وہاں پر آگ جل رہی ہو, چراغ جل رہا ہو. میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا. وہ عمل تقریباً 10 دن کا تھا اور اس عمل کے بارے میں یہ بات تھی کہ اس عمل میں نے ایک چراغ جلانا تھا. اس چراغ کو جب تک جلتے رہنا تھا جب تک کہ مجھے اس چراغ کی روشنی میں کسی کا چہرہ نظر نہ آئے. اگر وہ چراغ بجھ گیا تو عمل ختم,
لیکن اگر وہ چراغ جلتا رہا، جب تک جلتا رہا کہ جب تک اس میں مجھے کسی کا چہرہ نظر نہ آ جائے، تب تک یہ عمل میں نے کرنا ہے۔ میں نے اس عمل کو کرنا شروع کیا۔ پہلے دوسرے دن چراغ پوری رات جلا، مگر مجھے اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا، اور اس کے بعد تیل ختم ہو جانے کی وجہ سے وہ چراغ بجھ گیا۔ لیکن جب آئی 5ویں رات، اس رات اچانک ہی ایک عجیب سی بدبو کمرے میں پھیل گئی۔ وہ عمل چل رہا تھا اور میں اس کی جلتی ہوئی لو کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے اس کے اندر کسی کا چہرہ نظر آنے لگا۔ اس چھوٹی سی لو کے اندر مجھے کسی کا چہرہ نظر آیا، اور وہ چہرہ شاید کسی جن کا تھا یا پھر کسی شیطان کا تھا، جس کو میں ہر رات پکار رہی تھی اپنی مدد کے لیے۔ اور مجھے خود ہی نہیں پتا تھا کہ میں اپنی بھابھی کے ساتھ تو برا کر ہی رہی ہوں، ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی اور اپنی پوری نسل کے لیے بھی کچھ برا کر رہی ہوں۔ جیسے ہی وہ چہرہ مجھے نظر آیا، میرا دل کانپ گیا، لیکن شرط یہی تھی کہ جو عمل کر رہے ہو اس میں تم نے ڈرنا گھبرانا نہیں۔ میں نے بڑی ہمت کے ساتھ آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ وہ کافی خوفناک چہرہ تھا، اور وہ کچھ ایسا چہرہ تھا جیسے کسی جانور کا، اور اس کے سنگ بھی تھے۔ اس نے ایک گرجتی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ تمہیں کیا کام ہے مجھ سے؟ تم نے مجھے کیوں بلایا؟ اس کے بعد میں نے اپنے وہ سارے مقصد اس کے سامنے بیان کر دیے جو مجھے چاہیے تھے۔ میں نے اس کو بتایا کہ مجھے میرے بھابھی اور بھائی کے بیچ میں طلاق کرانی، کچھ ایسا عمل کرو کہ ان کے بیچ میں اختلافات ہو جائیں اور ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ جس شیطان کو میں نے بلایا تھا اس کو بدلے میں بھی کچھ چاہیے تھا، اور بدلے میں روزانہ میں 1 کلو گوشت تھیلی میں ڈال کر رات کو اس کمرے میں لے جاتی، اور جب یہ بات بول کر میں کمرے سے باہر نکلتی تو چراغ بجھا دیتی اور گوشت کی تھیلی وہاں پر رکھ کر نیچے آ جاتی۔ اور اگلے دن جب میں وہاں پر جاتی تو وہاں گوشت کا نام و نشان نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اس تھیلی سے جو باہر خون بہ رہا ہوتا وہ تک زمین پر نہیں ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کسی نے وہاں سے صفائی کر دیا، دھو دیا۔ لیکن ہاں، وہاں پر ایک عجیب سی بدبو ہونے لگی تھی۔ میرے شوہر کو اور میرے بیٹوں کو میرے اس عمل کے بارے میں بالکل بھی کچھ نہیں پتا تھا، صرف میری بیٹی ہی اس بارے میں جانتی تھی۔ اب 1 ہفتے کے اندر اندر مجھے اس کے ریزلٹس دکھنے لگے۔ بھائی کی ایک دن صبح صبح کال آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ رات کو تمہاری بھابھی سے میرا بہت زیادہ جھگڑا ہو گیا، اور غصے میں آ کر میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ بھابھی امید سے تھی اور وہ بہت ہی زیادہ رونے لگی، اور پھر صبح صبح اٹھ کر بجائے میں نے اسے رات کی لڑائی پر معذرت کرنے کے اس قصے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اتنا زیادہ غصہ آ گیا کہ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور وہ بیڈ پہ گری۔ وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن جب میں نے اسے دھکا دیا تو میں کافی گھبرا گئی۔ وہ غصے میں اٹھی اور اٹھنے کے بعد اس نے اپنا سامان پیک کیا اور اپنے گھر چلی گئی۔ اب میں کافی زیادہ ریگریٹ فیل کر رہا ہوں، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ میں نے بھی بھائی کو سمجھانے کے بجائے، بھائی کی اس بات پر ان کو شرمندگی دلانے کے بجائے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ میں نے کہا آگے سے زبان چلا رہی ہوں گی یا لڑائی کو اور زیادہ بڑھا رہی ہوں گی، آپ کا قصور نہیں ہے، عورتیں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ اس طرح کی ٹپیکل باتیں کر کے میں نے ان کے غصے کو اور زیادہ ہوا دی اور بھائی کو سختی سے منع کیا کہ کسی بھی طرح کا رابطہ بھابھی سے آپ نے نہیں کرنا۔ اور جب بھائی نے مجھے بھابھی کی امید سے ہونے کی خبر سنائی تو میرے دل کو زوردار جھٹکا لگا، کیونکہ ان کی زندگی میں ایک خوشی آنے والی تھی۔ وہ ان کی خوشی تھی، مگر میرے لیے وہ بہت ہی زیادہ بیڈ نیوز تھی۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا پتہ لگا، اگلی رات میں نے وہ عمل پھر سے شروع کیا، اور پھر سے اس جلتی ہوئی لو میں دکھنے والے شیطان کو میں نے یہ بات کہی کہ میں اپنی بھابھی کو مکمل طور پر برباد کرنا چاہتی ہوں اور اس کی آنے والی اس خوشی کو بھی ختم کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن اس عمل کے لیے مجھے بھابھی کی کوئی چیز چاہیے تھی، کوئی ایسی چیز جو انہوں نے ریسنٹ پہن کر اتاری۔ اب یہ چیز حاصل کرنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن میں نے بہانہ کیا کہ مجھے بھابھی کے گھر جانا ہے اور صلح صفائی کی بات کرنی ہے۔ اس بہانے کو کر کے میں بھابھی کے گھر پر پہنچی اور جا کر ان سے بات کرنے لگی کہ مسئلہ کیا ہوا ہے۔ میں نے وہاں کوئی صلح صفائی تو نہیں کرائی، لیکن ہاں، وہاں پر میں نے بھابھی کے ہاتھ سے اتری ہوئی چوڑی اٹھا لی جو انہوں نے میرے سامنے اتار کر ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے موقع پاتے کے ساتھ ہی وہ چوڑی اٹھائی اور بیگ میں رکھ لی۔ میں اپنے جس مقصد کے لیے گئی تھی اس مقصد میں کامیاب ہو کر لوٹ آئی۔ بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ صلح صفائی کے لیے گئی تھی، کیا ہوا؟ میں نے بھائی کو الٹی کہانی سنا دی اور کہا کہ بھابھی کا کوئی ارادہ نہیں ہے واپس آنے کا، وہ تو علیحدگی کا مطالبہ کر رہی۔ یہ سن کر بھائی کا دل ہی ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے بھابھی کی اس لائی ہوئی چوڑی پر اگلے دن دوبارہ سے وہ عمل کرنا شروع کیا، اور پھر کچھ ہی دن میں میرے سامنے رزلٹ آ گیا۔ ایک دن مجھے خبر ملتی ہے، صبح صبح میرے پاس ایک کال آتی ہے جو کہ بھابھی کی امی کی کال تھی۔
انہوں نے مجھے بتایا کہ بھابھی کی جو خوشی اس دنیا میں آنے والی تھی وہ اب ختم ہو گئی. نہ جانے کیا ہوا، اچانک ہی ان کی طبیعت بگڑ گئی. اسپتال لے کر گئے تو پتہ چلا کہ اب وہ خوشی جا چکی. خبر سن کر تو میرے جیسے دل میں خوشی کی لہر ہی دوڑ گئی. میں بہت خوش ہوئی یہ سن کر. خیر میں نے بھائی کو بھی بات بتائی تو بھائی بہت رویا، اور پھر اس کے بعد بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، کیونکہ بھائی تک یہ خبر پہنچائی تھی میں نے کہ بھائی بھابھی نے خود ہی یہ چیز کی ہے، بھابھی نے خود ہی یہ عمل اپنے ساتھ کیا ہے، وہ اولاد نہیں چاہتی تھی. اس بات کو سن کر بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور غصے میں بھائی نے وہی قدم اٹھا لیا جو میں چاہ رہی تھی. یہ کام پورا 1 مہینے کے اندر اندر ہو گیا اور میں بہت زیادہ خوش تھی. بھائی بالکل تنہا ہو گیا تھا، اور پھر بھائی نے مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کہا کہ میں بالکل اکیلا ہوں اور بالکل ہی تنہا ہوں. میں اتنا زیادہ پریشان ہوں، کیا تم میرے ساتھ میرے گھر میں آ کر رہو گی؟ میں اس تنہائی کو اور زیادہ جھیل نہیں سکتا. اور یہ میرے لیے وہ موقع تھا جس کا میں انتظار کر رہی تھی. میں نے فوراً ہی ہاں کر دی، اور پھر میں دوسرے تیسرے دن ہی اپنا سامان وہاں پر شفٹ کر بھائی کے گھر میں شفٹ ہو گئی. اور یہ میرے لیے اتنا خوشی کا موقع تھا. نیچے والے گراؤنڈ فلور پر میرا بھائی رہتا تھا اور فرسٹ فلور پر میں رہا کرتی تھی. اب یہ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی کی خوشی کا آغاز، لیکن کہانی یہاں سے شروع ہو گئی. یہ وہ وقت تھا جب مجھے خود کو نہیں پتا تھا کہ میرا مکافات عمل شروع ہو گیا. جس شیطان کو میں ہر روز پکار رہی تھی وہ شیطان آ چکا تھا میری زندگی میں، اور اب اس کا جانا ناممکن تھا. اس کو بلانا تو بہت آسان تھا، اگر اس کو بھیجنا ناممکن تھا، کیونکہ میں نے ایک ایسی نسل کے ایسے شیطان کو بلایا تھا جس کو بھیجنا بہت بڑا کام تھا. اور پھر وہاں سے شروع ہوتی ہے میری وہ کہانی جس کا خمیازہ میں آج تک بھگت رہی. یہ کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی. آگے جو کچھ انکشافات اس عورت نے اس عامل کو بتائے تھے وہ اتنے خوفناک تھے کہ اس کو سننے کے بعد تو ہر انسان ہی توبہ کرے گا. آگے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے پارٹ 2 کو ضرور وزٹ کیجیے گا. ملتے ہیں پارٹ 2 میں. چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو ورنہ پارٹ 2 مس ہو جائے گا.